साथ मैं हूं आपकी होस्ट कशफ हुसैन और आप देख रहे हैं IIB न्यूज़। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर उसामा बिन जुबैर, FCPS गोल्ड मेडलिस्ट और आजकल ये प्रीमियम डायग्नोस्टिक सेंटर में एज अ साइकेट्रिस्ट हमें सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। थोड़ा सा डॉक्टर उसामा से भी जानते हैं इनके एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में। सबसे पहले तो हम इन्हें वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच कश्यप फॉर इनवाइटिंग मी। और एजुकेशनल बैकग्राउंड का आपने पूछा, आई एम अ ग्रेजुएट ऑफ आर्मी मेडिकल कॉलेज, वहाँ से मैंने MBBS किया। फिर आई गॉट साइकाइट्री ट्रेनिंग, कुछ मेरी पिम्स से हुई इस्लामाबाद से, देन कुछ मेरी आयरलैंड से हुई। उसके बाद मैंने UK के रॉयल कॉलेज ऑफ साइकाइट्रिस्ट का एग्ज़ाम पास किया और फिर FCPS किया गोल्ड मेडल के साथ, जैसे आपने बताया। तो कुछ क्लिनिकल काम किया, कुछ मेरी रिसर्च पब्लिकेशंस हैं और अभी आई एम वर्किंग एज अ कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट प्रीमियम डायग्नोस्टिक सेंटर में। अच्छा, जैसे कि आप साइकेट्रिस्ट हैं, डॉक्टर उसामा मुझे ये बताएं कि मेंटल हेल्थ इतना बड़ा टैबू क्यों है? ये तो आपने बड़ा हमारे दिल के करीब सवाल किया है। मेंटल हेल्थ टैबू सिर्फ यहाँ नहीं है, हर जगह है। मैं जब आयरलैंड गया ट्रेनिंग के लिए तो पहले दिन मैंने देखा कि वहाँ के सबसे बड़े शहर का सबसे बड़ा अस्पताल और उसका जो मेंटल हेल्थ डिपार्टमेंट है वो उसके इन्फेक्शियस डिजीज डिपार्टमेंट से भी पीछे है। पूरे अस्पताल से गुजर के एक आखिरी तारीख टाइप जो वार्ड है वो साइकाइट्री को नॉमिनेट हुआ। ये तो मतलब एक ऑलरेडी बंदा डिप्रेशन में है और फिर उसको आप रख भी ऐसे जगह पे रहे हैं, उसने तो और ही खराब हो जाना है। जी बिल्कुल। और हेल्थ बजट्स भी पूरी दुनिया में ऐसे ही है, पाकिस्तान में भी ऐसे ही। जो सबसे कम बजट है वो इसको एलोकेट होगा। पूरे पाकिस्तान में इस वक्त शायद 500 साइकाइट्रिस्ट भी नहीं है जो ट्रेंड साइकाइट्रिस्ट हैं। ये तो बात हो गई कि स्टिग्मेटाइज्ड है। क्यों है? शायद हम ह्यूमन बिहेवियर से डील करते हैं और ह्यूमन बिहेवियर के जो अच्छे रंग नहीं होते, बहुत से लोग उनको देखना नहीं चाहते, उनको बर्दाश्त नहीं करना चाहते, और जो उन बिहेवियर्स के रंगों वाले लोगों के साथ काम करते हैं उनको भी स्टिग्मेटाइज कर देते हैं। साइकाइट्री भी स्टिग्मेटाइज है, साइकाइट्रिस्ट भी स्टिग्मेटाइज हैं। ठीक है, हम तो खुद ये बात सुनते हैं जी कि आप कुछ और कर लेते। और आपको पता है कि अक्सर लोग साइकेट्रिस्ट के बारे में, साइकोलॉजिस्ट के बारे में ये भी कहते हैं ये तो खुद आधे पागल होते हैं। आपको भी बहुत दफ़ा सुनने को मिला होगा। उससे भी पहले जब मेडिकल स्कूल के बाद आई वांटेड टू बिकम अ साइकाइट्रिस्ट, तो मुझे मेरे टीचर्स और इर्द गिर्द के लोग, मेरे फेलो कोलीग्स, यार कि आप इतने ब्रिलियंट हैं, आप ये करते हैं, आप वो, तो आपने मेडिसिन करें, कार्डियोलॉजी करें, सर्जरी करें, ये आप किधर। बल्कि मुझे तो एक मेरी पेशेंट थी, उन्होंने मुझे कहा भी आप वो दरख्तों से उतर बंदे नीचे उतारेंगे। तो पीपल स्टिल थिंक दिस अबाउट साइकाइट्री और मेंटल हेल्थ। ये कितना इंपॉर्टेंट है कि इसमें, और फिर प्रॉब्लम भी यही है पूरी दुनिया में वो डॉक्टर साइकाइट्री करते हैं जो कुछ नहीं शायद कर सकते। एक बड़ी तादाद, बहुत से लोग मुझसे नाराज भी हो जाएंगे, एक बड़ी तादाद साइकाइट्रिस्ट की पूरी दुनिया में ऐसे लोगों की है जिन पे साइकाइट्री थोपी गई है। तो इसलिए जब लोग शौक से नहीं आएंगे, जो लोग काम करने की नीयत से नहीं आएंगे, तो वो इलाज तो दूर की बात है, इसको डिस्टिग्मेटाइज ही नहीं कर सकेंगे। हमारा पहला एम तो इसको डिस्टिग्मेटाइज करने में। बिल्कुल। और जहाँ तक बात है, आई थिंक मेरे नज़दीक साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजी पढ़ना ज़्यादा मुश्किल काम है। एक बंदा बीमार है, एक पर्सन बीमार है, उसकी बीमारी को ट्रीट करना आसान है, लेकिन एक इंसान के दिमाग में घुस के उसकी सोचें निकालना, उसके जो फियर्स हैं उनको कम करना, ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और एक नॉर्मल पर्सन सामने वाले का बिहेवियर माइंड नहीं पढ़ सकता, और साइकेट्रिस्ट ये चीज़ कर सकता है। आपको, हमें नहीं पता कि सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है। तो आप मुझे बताएं कि मैं खुद एक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, डाइट और मेंटल हेल्थ का आपस में क्या ताल्लुक है? मुझे तो पता है, लेकिन हमारी जो आवाम है उनको भी पता चले, क्योंकि मेरे सामने अक्सर होता है, कोई भी बंदा जाता है, अगर वो कहता है कि मेरे साथ कोई प्रॉब्लम हो रहा है, रोने धोने डाले में है, तो लड़कों को अक्सर ये बोलता है यार इसकी शादी करा दो, ये इतने रोले कर रहा है। ठीक है, लड़कियों को भी यही ताने दिए जाते हैं। तो मुझे आप ये बताएं कि ऐसा क्यों है, मेंटल हेल्थ को लोग क्यों सीरियस नहीं लेते? आपने दो सवाल किए, पहले डाइट वाले सवाल पे हाँ। आते हैं। तो जो डाइट वाला आपने सवाल किया ना, डाइट कॉज और कॉन्सिक्वेंस दोनों में आती है। बहुत से लोग समझते हैं जी साइकाइट्री की बीमारियां उसको होंगी जो जिनको ज़िंदगी में बहुत टेंशन्स हैं, जी कि जी मुल्क के मुआशी हालात ख़राब हैं तो हर बंदा साइको हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है। बहुत सारी बीमारियां आपके अंदर होती है। डिप्रेस होने का बीज शायद हम सब ले के पैदा होते हैं। वो बीज दरख्त किस में बनता है, वो फिर इन्वायरमेंट का रोल हो सकता है। तो बहुत सारा इसका बायोलॉजिकल कंपोनेंट है। अगर ये खातून है जो एनीमिक है, जो खा नहीं रही है, जिसकी डाइट में सेब नहीं है, पालक नहीं है, गोश्त नहीं है, मुर्गी नहीं है, उसका खून कम बन रहा है, तो उसका हार्ट जोर से पंप करेगा। उसको एंजाइटी के वो सारी अलामात होंगी जो एंजाइटी के पेशेंट्स में होती हैं। जब आप में ब्लड कम है, आप में डाइटरी एलिमेंट्स कम है, तो आप बिल्कुल ठुस
رہیں گے, کچھ کرنے کا دل ہی نہیں کرے گا, تو سارے ڈپریشن کے علامات ہوں گے. بالکل. تو بہت سی دفعہ ڈائٹ ایک کاز ہوتی ہے جو آپ کو سائیکائٹری کے علامات کی طرف لے جاتی ہے. بالکل. اور بہت سی دفعہ کانسیکوینس ہوتا ہے. بہت سی بیماریاں سائیکائٹری کی ہیں جس میں آپ کا کھانے کو بھی دل نہیں کرتا. سویئر ڈپریشن میں ویٹ لاس ہو جاتا ہے بہت زیادہ. کئی دفعہ ڈپریشن میں سویٹس کی کریونگ ہوتی ہیں, سیڈنٹری لائف اسٹائل ہوتا ہے, ویٹ گین ہو جاتا ہے. بالکل. میرے آئرلینڈ میں میرے کنسلٹنٹ تھے پروفیسر برین, وہ سارے پیشنٹس کو کہا کرتے تھے کہ یار ایٹ لیسٹ پہلے اسٹیپ پہ اپنا کھانا ٹھیک کر لو, اور کچھ نہیں کر سکتے تو ایک ٹائم کا کھانا اچھا کھاؤ, وہ آپ کی کھانا پہ بہتر اثر ڈالے. اور ساتھ آپ کا سلیپنگ پیٹرن بھی کہیں, آپ کو پتہ ہے کہ مطلب میری اسٹڈیز کے اکارڈنگ ایسا ہے کہ اگر آپ بہت ایک لمبے عرصے تک آپ جنک فوڈ پر رہتے ہیں, آپ ٹرانس فیٹ پہ رہتے ہیں, تو آپ کے برین کو امپورٹنٹ نیوٹرینٹس ہی نہیں ملتے, آپ کے زندگی میں کوئی ٹینشن پریشانی نہیں ہے, یو آر لیونگ اے ہیپی لائف. اور اس ہیپی لائف میں آپ 2 سے 3 دفعہ یا پورا دن باہر کھانا کھاتے ہیں, آپ یہ پریکٹس اگر 3-4 مہینے تک کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ آلریڈی ڈپریس رہنے لگ جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ کے نیوٹرینٹس ہی نہیں مل رہے آپ کی باڈی کو. ہمارے لیے اومیگا 3 فیٹی ایسڈ بہت زیادہ ضروری ہے. برین کا آئی تھنک ڈرائی میٹر اسی سے ہی بنتا ہے. ہماری جو کوگنیٹو اسکلز ہیں وہ بہت انہینس ہوتے ہیں اومیگا 3 فیٹی ایسڈ سے. تو لوگوں کو سمجھ نہیں آتا کہ ان کے لیے وہ جو کھا رہے ہیں پیزا برگر سب کچھ وہ ہیلدی ڈائٹ ہے, ہیپی. لیکن اگر آپ یہ ایک لمبے عرصے تک کھانے کھائیں گے, آپ کی زندگی میں کوئی ٹینشن پریشانی نہیں ہے. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جو بہت زیادہ ایلیٹ کلاس فیملیز ہوتی ہیں ان میں یہ مسئلہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے. ان کے گھر میں ہر ایک فرد ڈپریشن اور انزائٹی کا مریض ہے. وہ یہی ہے کہ ٹینشن پریشانی کوئی نہیں ہے, پیسہ بہت ہے, لیکن آپ جو کھا رہے ہیں وہی باعث بنتا ہے آپ کی انزائٹی اور ڈپریشن کا. آپ اس بارے میں مجھے کتنا ایگری کریں گے ڈاکٹر اسامہ؟ I partially agree to it. بہت سی دفعہ نا آپ نے جو بات کی پچھلے دنوں, بلکہ ایک وہ بڑے مشہور سوشل میڈیا سینسیشن ہے, انہوں نے سموسے کے خلاف ایک سیریز شروع کر دی اور پتہ نہیں پیزا کے خلاف شروع کر دی. تو ان سے بھی میں پارشلی ایگری کرتا ہوں. میں اکثر اپنے کولیگس کو کہتا ہوں, میں کہ یار ہم شراب نہیں پیتے, ہم سگریٹ نہیں پیتے, ایک کھانا ہی کھاتے ہیں یار, وہ اچھا کھا لینے دو اپنی مرضی کا, ٹھیک ہے. نہیں پورے ہفتے تو آپ جنکس نہیں کھا سکتے نا, ونس ان اے ویک, ٹوائس ان اے ویک. وہ جو چیٹ ڈے کا کانسیپٹ ہے, ہفتے میں ایک دن میں اپنی مرضی کا کھا لوں گا, 7 دن وہ ڈاکٹر صاحب کی بات مان لیں گے, سموسہ نہیں کھائیں گے 6 دن, ایک دن تو سموسہ کھا لینے دو یار, سستا بھی آتا ہے, مزے کا بھی لگتا ہے. تو مطلب بات یہ ہے کہ ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. بالکل. آپ روز اگر جنک فوڈ کھائیں گے, ظاہر ہے وہ جو آپ نے پہلے بتایا نا مائکرو نیوٹرینٹس ہیں آپ کو نہیں ملیں گے. اب وہ جو ڈپریشن انزائٹی ہے وہ کسی دوائی سے ٹھیک نہیں ہوگی, وہ آپ کی ڈائٹ سے. آپ کے اندر ایک ڈائٹری ڈیفیشنسی ہے, انیمیا بلڈ ٹیسٹ پہ آئے گا. اگر آپ کا HB8 ہے تو آپ ڈپریس بھی ہوں گے, آپ اینشیس بھی ہوں گے, آپ کا کچھ کرنے کو دل بھی نہیں کرے گا. جب آپ سارا دن تھکے رہیں گے تو آپ کیسے کچھ کر سکتے ہیں؟ بالکل ایسے ہی ہے. اب آپ کا دوسرا جو سوال تھا, شادی کر دیں, ٹھیک ہے. اسپیشلی ہماری ایشین کنٹریز میں یہ بہت زیادہ کنسیپٹ پایا جاتا ہے. اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہو رہا ہے تو کہتے ہیں تو ڈرامے کر رہا ہے, سب ڈرامے ہیں. مینٹل ہیلتھ کو, مینٹل النس کو ایسے ٹریٹ کیا جاتا ہے, یہ ٹیگ لگا کے تو ہے ڈرامے باز, اس کو تو کام ہی رونا ہے. بیہیویئر کا آپ یہ بات کرتی ہیں, میں پھر ویسٹ سے کمپیئر کرتا ہوں. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں وہاں سب کچھ بڑا ہرا ہرا ہے. میں تو عوام کی آواز آپ کو سنا رہی ہوں. ہمارے یہاں پہ دیکھیں سائیکیٹرسٹ آپ ہیں, یہ چیز آپ بتائیں گے, لیکن ہمارے لوگ اس چیز کو ایسے ٹریٹ کرتے ہیں. تو بات میں نے وہ کی نا, چونکہ ہم ڈیل کرتے ہیں ہیومن بیہیویئر سے. اب مجھے یاد ہے ویسٹ میں ہماری نرسز ہوتی تھیں وارڈ کی, وہاں نرسز بڑی ایکٹیو ہوتی ہیں. تو اکثر پیشنٹس ہم داخل کرتے تھے, وہ کہتے تھے کہ اسے کوئی سائیکائٹری کا مسئلہ نہیں ہے, اسے بیہیویئرل پرابلم ہے. بھائی سائیکائٹری کے مسئلے میں ہی بیہیویئرل پرابلم ہوتی ہے نا. ہم تو دیکھتے ہی, آپ لوگ وہ بیہیویئر دیکھتے ہیں. میں نارمل اب نارمل کی بات نہیں کرتا, آپ کا جو نارمل ہے وہ شاید میرا اب نارمل ہو, تو میں تو نارمل لوگوں کو بھی سو کالڈ نارمل کہتا ہوں. تو ہم وہ لوگ دیکھتے ہیں جن کا بیہیویئر بہت سی لوگوں کی نظر میں شاید نارمل نہیں ہوتا, سوسائٹی ایکسیپٹ نہیں کرتی. تو ہم بھی اسٹگمیٹائز ہوتے ہیں, وہ لوگ بھی اسٹگمیٹائز ہوتے ہیں, اور ہم ایسا بیہیویئر دیکھتے ہیں کہ شاید بہت سے لوگ وہ ہضم بھی نہ کر سکیں نا. تو شادی والی بات, ہمارے ایک استاد کہا کرتے تھے کہ جو سائیکائٹرک پرابلم ہے نا, اس کے پیشنٹ کے ساتھ آپ 1970 کی فلم نہیں ہے کہ جی آپ شادی کر دیں, مری ہنی مون پہ چلے جائیں تو آپ سارا کچھ گڈ ویل اینڈ ہو جائے گا. ایک فلم ہے جو کہ 3 گھنٹے چلے گی اور پھر ہیپی اینڈنگ. میں اکثر پیشنٹس کو بتاتا ہوں شادی ایک اسٹریسر ہے, بچے کا پیدا ہونا ایک اسٹریسر ہے, جاب میں پروموشن ہونا ایک اسٹریسر. اب یہ بڑی خوشی کی خبریں ہیں, لیکن ایک پیشنٹ, ایک بندہ جو تھوڑا سا پرون ہے مینٹل ہیلتھ پرابلمس کو, اس کے لیے یہ تینوں چیزیں اسٹریسرز ہوں گی. بالکل ٹھیک ہے. ایک میرا پیشنٹ تھا, ہی واز انٹو ایڈکشن, ہیروئن ایڈکشن. اس کی بیوی تھی. اس سے میں نے پوچھا, شروع میں جب میری سائیکائٹری کی ارلی ٹریننگ تھی تو انسان تھوڑا سا ججمنٹل بھی ہو جاتا ہے, اپنے ایموشنس کو آپ بیلنس کر رہے ہوتے ہیں. ظاہر ہے آپ ایک روٹین ڈاکٹر سے سائیکائٹرسٹ بن رہے ہوتے ہیں, تو ظاہر ہے ہمیں بھی لگتا ہے جب انیشیلی ہوتا ہے کہ جی یار ایک پیشنٹ ہے جو ایڈکٹ ہے, جو کرائمز میں انوالوڈ ہے,
پرومسکیوس سیکشل بیہیویئرز میں انوالوڈ ہے, یہ اس کی بیوی ہے. تو میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا جی آپ اس کے ساتھ رہتی ہیں تو کیا وجہ ہے؟ تو اب میں یہ سوال نہیں پوچھوں گا. تو اس نے مجھے جواب دیا, اس نے کہا جی ڈاکٹر صاحب صرف نشہ کرتا ہے, غصے میں مجھے مارتا ہے اور غلط عورتوں کے پاس جاتا ہے, اس کے علاوہ تو کوئی برائی نہیں ہے. اب میں اس خاتون کی سوچ کے پیٹرن پہ حیران تھا کہ جب آپ اس ملک میں رشتہ کرتے ہیں تو یہی 3 چیزیں ہوتی ہیں جو آپ دیکھتے ہیں کہ بندے میں نہ ہو تو آپ اپنی بیٹی کا, بہن کا رشتہ اس کو دے دیں گے. اس میں وہی 3 پرابلمس تھی اور وہ خاتون انہی 3 کو اگنور کر کے اس کے ساتھ لائف کنٹینیو کر رہی تھی. پہلا فیز ہوتا ہے شادی, شادی کر تو ٹھیک ہو جائے گا, پھر کہتے ہیں ایک بچہ ہوگا تو ٹھیک ہو جائے گا, یہ بھی 2 ہوں گے تو ٹھیک ہو جائے گا. وہ سائیکل بریک نہیں ہوتا. تو نفسیاتی بیماری کا علاج ڈاکٹر سے ملنا, کچھ دوائی, کچھ سوچ اور بیہیویئر پہ کام, کچھ ماحول پہ کام ہے, کسی بھی طرح شادی کرنا, بچے پیدا کرنا نہیں ہے. بالکل, آپ بات بالکل ٹھیک کر رہے ہیں, کیونکہ ایک بندہ آلریڈی پہلے ڈپریس ہے, آپ اس پہ اور رسپانسبلٹی ڈال دیں گے, اور جب رسپانسبلٹی آتی ہے تو ٹینشن پریشانیاں زیادہ ہو جاتی ہیں. یہاں پہ لوگ ٹریٹمنٹ بھی نہیں کرواتے, شرماتے ہیں, شیم فیل کرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے اگر میں ایک سائیکالوجسٹ کو کنسرن کروں گا, میں کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس جاؤں گا. اور ہمارے یہاں پہ لوگ بھی ایسے ہیں, مطلب تانے مارنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے. اگر ہم کہیں گے آپ کو ڈپریشن, او ہو پاگل ہو گیا ہے, ٹو بی ریئلی آنیسٹ لوگ یوں ہی ٹریٹ کرتے ہیں. تو اس بارے میں آپ کوئی میسج دینا چاہیں, کچھ کہنا چاہیں, کیا بولیں گے اس بارے میں؟ اس کو آپ مطلب کامن کریں اس بات کو. ایک تو سب سے پہلی بات, آپ کی بیماری آپ کا بہت پرسنل معاملہ ہوتی ہے. میں نے جب یہاں پریکٹس شروع کی 1 سال, میں نے وہ جو ڈاکٹرس کی فائلز ہوتی ہیں, میں نے وہ اپنی فائل نہیں بنوائی ہوئی تھی. مجھے ابھی بڑا پیشنٹس نے مجھے فورس کیا, میرے پی اے نے فورس کیا کہ جی وہ انہوں نے چیزیں کیری کرنی ہوتی ہیں, آپ کا پرسکرپشن تو فائل ضروری ہے. میں کہتا تھا جی فائل ضروری نہیں ہے, میرا پیشنٹ مجھے دکھا کے جا رہا ہے, سارے پاکستان کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ آپ سائیکٹرسٹ کے پاس ہیں. اسی طرح سارے پاکستان کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ شوگر کا علاج کرا کے آئیں. آپ بلڈ پریشر, آپ کی بیماری آپ کا بہت ذاتی معاملہ ہے جو آپ کے اور آپ کے فزیشین کے درمیان ہے, یا بہت کلوز فیملی ممبر کے درمیان ہے, یا اگر آپ بلیور ہیں تو آپ اللہ آلمائٹی سے کرتے ہیں, اگر نہیں ہیں تو وہ ادھر بھی نہیں ہوتا. تو پوری دنیا کو یہ بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ آپ سائیکٹرسٹ کے پاس جا رہے ہیں یا میڈیکل اسپیشلسٹ سرجن کے پاس جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. پھر میں نے وہی بات کی نا, ہم ان بیہیویئرس کو دیکھتے ہیں جو تھوڑے سے ڈفرینٹ ہیں. اب میں نے اس ماں کو بھی دیکھا ہے جو اپنے سگے 2 بچے ذبح کر کے آئی تھی. اس پہ میں نے کیس رپورٹ بھی پبلش کی, وہ نیٹ پہ اویلیبل بھی ہے, جو انٹرسٹڈ ہو میرا نام لکھیں گے. نہیں, تھوڑا سا اس کو آپ ہمیں بتائیں گے, وہ پبلش رپورٹ تو ہم دیکھیں گے, تھوڑا سا بتائیں کہ اس خاتون کے ساتھ مسئلہ کیا تھا. اپنے 2 بچے جو اس سے پیدا ہوئے تھے اس نے ان کو ذبح کر دیا. اچھا, تھوڑا سا میں لوگوں کی آگہی کے لیے بھی بتا دوں, ایک تو ٹرم ہوتی ہے پوسٹ پارٹم سائیکوسس, کہ خواتین بچوں کی پیدائش کے فوراً بعد 1000 میں سے 1 سائیکوٹک ہو سکتی ہے, اس کا حقیقت سے رابطہ کٹ سکتا ہے, وہ اپنے بچے کو نقصان پہنچا سکتی ہے. بہت سی خواتین 4تھی منزل سے بچہ نیچے پھینک دیتی ہیں, ان کا یہ بلیف ہوتا ہے کہ یہ اوپر بہتر رہے گا. یہ ایک اور چیز ہے, یہ ایک بیماری کے ساتھ بہت زیادہ لنکڈ ہے اور اس کا ایک اور کانوٹیشن ہے. جو میری پیشنٹ تھی اس کا ایک بچہ 4 سال کا تھا اور ایک 7 سال کا, اور جو میرے لیے اس میں بہت شاکنگ تھا, اگین آئی واز ان ٹریننگ ایٹ دیٹ ٹائم, کہ 4 سال کا اور 7 سال کا بچہ قابو نہیں آتے, دے آر فل آف انرجی. اور کچن کی جو نائف ہوتی ہے وہ بہت تیز نہیں ہوتی جس سے آپ سبزیاں کاٹتے ہیں, اور اس نے اس نائف سے اپنے دونوں بچوں کو, شی واز ہیونگ مینٹل ہیلتھ پرابلمس, بہت پرولونگ ہسٹری تھی. وہی کسی نے اس کی شادی کر دی, پھر بچے پیدا کرا دیے, پھر اس کا ہسبینڈ واز انوالوڈ ان سم افیئر, اور اس کا سول ریزن یہی تھا کہ جی میں نے اپنے شوہر سے بدلہ لینا تھا کہ وہ اور عورتوں میں کیوں انٹرسٹڈ ہے, تو میں نے اپنے دونوں بچوں کو ذبح کر دیا. اور پھر ہمارے پاس وہ لائے, وہ کافی عرصہ پیمز اسپتال میں ہمارے پاس داخل رہی. پھر ہم نے اس کو, چونکہ میں ڈسکلوز اس لیے بھی کر رہا ہوں کہ ہم نے اس کو باقاعدہ آفیشیلی پبلش کیا, یہ جرنل آف ایوب میڈیکل کالج ہے, اس میں یہ کیس رپورٹ پبلشڈ ہے. تو یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ مینٹل ہیلتھ پرابلمز وین ریمین انٹریٹڈ, یا آپ اپنے ٹوٹکوں سے ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے, سوسائٹی کے نانیوں دادیوں کی جو حکمت ہے اس سے ٹھیک نہیں ہوگی, اور کانسیکوینسز اتنے گریو ہو سکتے ہیں کہ اگین میری آئرلینڈ میں آئی ہیڈ اے نرس, اینڈ دیٹ نرس سلاٹرڈ ہر سن. تو آئی ایم سوری, شاید ہمارے ویورز کے لیے ہم بہت کوئی ہیلدی اور اچھی گفتگو نہیں کر رہے, لیکن یہ گفتگو بہت زیادہ ضروری ہے. یہ گفتگو ہوگی تو یہ چیزیں کامن ہوں گی, لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہ بیماریاں بھی اتنی ہی ضروری ہیں جیسے آپ کی دل کی بیماری ہے. جیسے آپ کے دل کا علاج ضروری ہے, ویسے آپ کے دماغ کا علاج بھی بہت زیادہ ضروری ہے. ڈاکٹر اسامہ, بات تو ہو رہی ہے یہ آڈ بیہیویئرس کی, اب اس کو بتائیں کہ اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے.
تھراپیز یا میڈیکیشن یا اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ سب سے پہلے ٹریٹمنٹ کے لیے نا اس کی بیس یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ بیماریاں ہوتی کیوں ہیں. جیسے میں نے پہلے بات کی نا, کچھ بیماریوں کا بیج تو ہمارے اندر ہے, ہم لے کے پیدا ہوتے ہیں. اس بیج کو تو ہم ختم نہیں کر سکتے, اس کے ساتھ ہم پیدا ہوئے ہیں. اس کو تناور درخت بننے سے روک سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک تو یہ کاز ہو گیا. پھر کچھ انوائرمنٹل کازز ہوتے ہیں, سوشل کازز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے, بہت زیادہ ان امپلائمنٹ بڑھ گئی ہے, معاشرے میں اوور آل وائلنس بہت بڑھ گئی ہے. اب اگر مجھے یاد ہے when I was a medical student, بات ہے یہ 2007-8 کی, جب یہ بہت بڑی ویو آئی تھی ٹیررزم کی, ہماری آرمی میڈیکل کالج کی 2 بسوں پہ بھی اٹیک ہوا. ہم یونیفارم فوجی وردی پہنتے تھے اور ہمیں کہا گیا جی کہ آپ نے وردی نہیں پہننی, آپ نے کیڈٹ کٹ نہیں کرانی. ایک پورا سوشو کلچرل میلیو بدلنا شروع ہو گیا. تو آپ سوچیں کہ جو لوگ اس سے گزر رہے ہیں. پھر مجھے یاد ہے پریڈ لین کا جب بلاسٹ ہوا تو آئی تھنک آئی واز ان 4th ایئر اور فائنل ایئر, اور میں ایم ایچ میں وہاں موجود تھا. اور ہمارے اپنے بہت سارے ٹیچرز جو ہمیں پڑھاتے تھے آرمی میڈیکل کالج میں, دے ور لیونگ ان پریڈ لین. وہ اپنے بچے جب اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے لا رہے تھے خون میں لت پت, تو اس کا کیا امپیکٹ ہوگا. تو ایک تو بایولوجیکل کاز ہو گیا کہ جی بیماری آپ کے اندر ہے. پھر ایک سائیکو سوشل کاز ہو گئے. اب سوشل کازز میں آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ پریڈ لین والا دھماکہ جب اتنے سالوں پہلے ہوا, آج تک وہ چیز مجھے سامنے آ جاتی ہے آنکھوں کے. جب میں ان ٹیچرز کو آج بھی ملتا ہوں, دیکھتا ہوں کہ اس کو میں نے اس حالت میں دیکھا تھا. تو جن پہ گزری ہے. پھر ابھی یہ پشاور میں پچھلے دنوں جو دھماکہ ہوا پولیس لائن پہ, اب آپ سوچیں یہ کہیں نہ کہیں آئی تھنک سب کانشیس میں ٹراماز بن کے رہ جاتے ہیں. پھر ابھی ایک اور میرے جاننے والے ہیں بیریئر ٹاؤن میں, ان کے گھر میں ڈاکہ پڑا اور ایک بزرگ کو اس کے 3 سال کے نواسے کے سامنے گولیوں سے چھلنی کیا گیا, اور اس 3 سال کے بچے نے وہ سارا اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا. اب آپ بتائیں کہ he would grow with that trauma. وہ ٹراما اس کے اندر ہی رہے گا. ٹراما اس کے لاشعور میں ایک تلاتم برپا رکھے گا. میں اکثر لوگوں کو سمجھاتا ہوں, وہ میجک بال ہوتی ہے نا, آپ اس کو زمین پہ ماریں, کبھی وہ اس دیوار سے کبھی اس دیوار پہ, جو ان پروسیسڈ ٹراما اور میموریز ہیں یہ اس میجک بال کی طرح آپ کے دماغ کی دیواروں سے ٹکراتی رہتی ہیں. بالکل. نہ آپ کو ٹھیک ہونے دیتی ہیں, نہ مکمل خراب ہونے دیتی ہیں. اور جب ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے یا ایسی کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ دوبارہ سے یاد آنے لگتے ہیں, وہ دوبارہ سے آپ کے مائنڈ کو کلک کرتے ہیں. سمپٹمز تو اس لیے جو بایولوجیکل کاز ہیں, آپ نے بات کی تھی نا, بات سوری لمبی ہو گئی کہ ٹھیک کیسے ہوں گی. تو جو بایولوجیکل کاز ہیں, جو بیماری آپ کے اندر ہے, جو کلینکل بیماری ہے, اس کے لیے کچھ دوائی ہے. دوائیاں ہم دیتے ہیں, بہت ساری دوائیاں, مسکنسیپشن سائیکائٹری کی دوائیاں سلاتی ہیں. بھئی ہماری 90% دوائیاں جگاتی ہیں, سلاتی نہیں ہیں, ہم صبح دیتے ہیں. یہ بھی مسکنسیپشن میں بریک کر دوں. ہاں بہت زیادہ بنی ہوئی ہے کہ سیڈکٹیو میڈیسن کیا کہتے ہیں آپ ان کو, سیڈیٹیوز کہتے ہیں. بہت کم ہماری دوائیاں ہیں, بلکہ وہ میں تو خیر وہ زیادہ دوائیاں دیتا بھی نہیں, بینزوڈائزپینز. لیکن ہماری موسٹلی دوائیاں جو ایس ایس آر آئیز ہیں, جو ہم دیتے ہیں ڈپریشن کے لیے, انزائٹی کے لیے, وہ ہم صبح دیتے ہیں. اوکے. یا جو دوائی سلاتی ہو وہ صبح تو نہیں ہو سکتی. ڈاکٹر اسامہ, میں بھی ایک ورکنگ لیڈی ہوں, تو سمہاؤ کام کا پریشر کبھی کبھی بہت زیادہ پڑ جاتا ہے. میں میڈیا پرسن ہوں میں, تو سمہاؤ میک اپ اینڈ کیمرہ یہ سب چیزیں بہت اسٹریس آؤٹ کر دیتی ہیں مجھے. تو ایز اے سیڈ, میری ایک بیسٹ فرینڈ ہے, شی از کلینکل سائیکالوجسٹ, تو اس کی کاؤنسلنگ بہت حد تک مجھے ریلیکس کر دیتی ہے. تو تھراپیز کے بارے میں بتائیں, جو بہت زیادہ, فار ایگزامپل کسی کو بہت زیادہ سائیکک ایشو ہے, بہت زیادہ, تو کیا وہ بیماریاں بھی تھراپی سے ٹھیک ہو سکتی ہیں؟ جی بالکل. میں اصل میں سائیکائٹرسٹ ہونے کے ساتھ ساتھ میں سائیکو تھراپسٹ بھی ہوں. میں کچھ خاص طرح کی تھراپیز میں بھی ٹرینڈ ہوں. تو ہم نے ٹریٹمنٹ کو ٹیلر کرنا ہوتا ہے. اکثر میں خواتین کو مثال دیتا ہوں کہ یہ وہ آپ کا ریڈی میڈ ٹراؤزر نہیں ہے جو آپ جائیں گی تو سفائر سے اٹھا لیں گی. یہ وہ ڈریس ہے جو ٹیلر ہوگا آپ کی ہر بندے کی نیڈ کے حساب سے. ٹھیک ہے. تو کچھ رول دوائی کا ہے, کچھ ہم پیشنٹ کی سوچ, بیہیویئر اور ایموشنز پہ کام کرتے ہیں. میں چونکہ کچھ تھراپیز میں ٹرینڈ ہوں جو ایڈولسنس کو ہم آفر کرتے ہیں ایموشن فوکس کے, جن کو ایموشنل پرابلمز آتی ہیں, ٹینٹرمز آتے ہیں, ایکٹ آؤٹ کرتے ہیں, خود کو نقصان پہنچاتے ہیں, دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں, ڈرگس یوز کرتے ہیں. تو اس میں بہت سارا رول تھراپیز کا ہے, کیونکہ ان کی شخصیت اس طرح کی بن رہی ہوتی ہے جہاں سے بہت ساری بیماری اور پرابلم آ رہی ہوتی ہے. تو وہاں تھراپیز کا. پھر جس طرح آپ نے بتایا نا, کچھ تھراپی میں اسے نہیں کہوں گا, کچھ بیہیویئر یا سوچ پہ کام جو آپ بیماری ہونے سے پہلے کر سکتے ہیں. دیکھیں یہ ایک اسپیکٹرم ہوتا ہے. اگر میں ڈپریشن کی بات کروں تو اسٹریس ہوتا ہے, اسٹریس کے بعد ڈسٹریس ہوتا ہے, ڈسٹریس کے بعد ڈپریشن آتا ہے. تو اگر ہم اسٹریس کو اچھا کوپ کرنا سیکھ لیں تو ہم ڈسٹریس نہیں ہوتے. اور یہ انزائٹی کہاں پہ آتا ہے؟ یہ ایک پورا اسپیکٹرم ہے نا. تو اگر ہم اسٹریس اور ڈسٹریس کے لیول پہ اچھی کوپنگ اسٹریٹجی, جس طرح آپ نے کہا آپ دوست سے بات کرتی ہیں, اس کا رواج کم ہو گیا, آپ کسی مینٹور سے بات کر سکتے ہیں.
جہاں آپ اپنی پرابلم کا حل گوگل کر سکتے ہیں, کوئی کتاب پڑھ سکتے ہیں, پیرنٹ سے ڈسکس کر سکتے ہیں, یہ ساری ہیلدی کوپنگ ہے. تو جب آپ اسٹریس یا ڈسٹریس کے لیول پہ ہیلدی کوپنگ کریں گے تو معاملہ وہاں پہ رک جائے گا. اس میں آپ تھراپسٹ کی ہیلپ بھی لے سکتے ہیں. جب آپ کی ہیلدی کوپنگ نہیں ہوگی, آپ اپنا غصہ, اسٹریس, ڈسٹریس اپنے سے چھوٹوں پہ ڈسپلیس کریں گے, آپ اس کو ماننے کو تیار نہیں ہوں گے, ویک ڈیفینسز یوز کریں گے نا, آپ خود کو نقصان پہنچائیں گے, غصہ بڑھا لیں گے, کسی سے ڈسکس نہیں کریں گے, سگریٹ پیتے ہیں تو وہ بڑھا دیں گے, نہیں پیتے تو پینا شروع کر دیں گے, ڈرگس کی طرف جائیں گے. جب میل اڈیپٹیو کوپنگ آئے گی تو وہی اسٹریس یا ڈسٹریس جو اس لیول پہ رک سکتا تھا وہ مینٹل ہیلتھ النس میں کنورٹ ہو جائے گا. وہ پھر چاہے ڈپریشن ہے, اینزائٹی ہے, سیلف ہارم ہے, ڈرگس ہیں. تو یہ ایک سائیکل ہے جس میں ہماری کوشش یہ ہے, لوگوں کو اویئر کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ اسٹریس اور ڈسٹریس پہ بہت ہلکی سی تھوڑی سی ہیلپ پہ یا ایون سیلف ہیلپ پہ رک سکتے ہیں, آگے نہ جائیں. لیکن اگر آگے چلے گئے تو پھر آپ کو مینٹل ہیلتھ پروفیشنل کے ساتھ پورا علاج کرنا پڑے گا. پورا علاج کروانا پڑے گا. اور ابھی تو آئی تھنک ڈپریشن جو ہے وہ سیکنڈ لیڈنگ کاز ہے آف ڈیتھ, کہ ٹین ایجر 15 سے لے کے 29-30 تک سوسائڈس کر لیتے ہیں لوگ ڈپریشن اور انزائٹی کی وجہ سے. جی بالکل, سوسائڈ تو خیر ایک پورا علیحدہ موضوع ہے اور اس پہ ہم انشاءاللہ لوگوں کی اویئرنیس کے لیے بات بھی کریں گے. دیکھیں وہی بتایا نا میں نے, جو چیز اسٹریس سے شروع ہوئی, ہاں وہی اسی بات پہ میں نے آپ سے بولا یہ بات. روکا تھا, آپ تو اس کو اس سے بھی آگے لے گئی نا. اب اسٹریس ڈسٹریس پہ سیلف ہیلپ ہو سکتی تھی, کسی مینٹل ہیلتھ پروفیشنل کی ہلکی سی ہیلپ ہو سکتی تھی. ڈپریشن انزائٹی پہ ہارڈ کور پروفیشنل ہیلپ ہو سکتی تھی, کچھ دوائی سوچ پہ کام ہو سکتا تھا, وہاں بھی نہیں ہوا. آپ اپنے ڈپریشن اور اپنی انزائٹی کے ساتھ اپنے گھر میں بیٹھے رہے, یا پھر وہی میل اڈیپٹیو کوپنگ کرتے رہے, شراب پیتے رہے, چرس پیتے رہے, خود کو نقصان پہنچاتے رہے, وہ سائیکل پھر اور آگے جائے گا. بالکل وہ سیلف ہارم پہ جائے گا, پھر وہ سوسائڈ آئیڈیشن پہ جائے گا. شروع میں خیال آئیں گے کہ یار کاش میں صبح سو کے نہ اٹھوں, پھر خیال ایکٹیو ہو جائیں گے, پھر پلان بنے گا, پھر وہ ایگزیکیوٹ ہوگا. بہت سارے میڈیکل اسٹوڈنٹس یہ کام ہر سال میرا خیال 1 یا 2 خبریں آتی ہیں میڈیکل اسٹوڈنٹس کی پاکستان میں. صحیح بات ہے. ڈاکٹر اسامہ, میں نے سنا ہے کہ کوئی ایک نیا طریقہ متعارف کروایا گیا ہے علاج کے لیے جس کو کہا جاتا ہے TMS. اس کی تھوڑی سی ڈیٹیلز بتائیں, مجھے تو نہیں پتا اور آئی تھنک ہماری آڈینس کو بھی ضرورت ہے اس بات کو جاننے کی. اچھا, جیسے میں نے بتایا نا, ہمارا کچھ علاج دوائیوں سے ہوتا ہے, کچھ ہم پیشنٹ کی سوچ بیہیویئر پہ کام کرتے ہیں, کچھ ماحول پہ. تو اس طرح ایک نئی چیز ہے, ہمارا ایک پرانا علاج تھا جو بجلی کے جھٹکے جس کو ہم ECT کہتے تھے, وہ ابھی بھی ہوتا ہے. یہ ایک نئی چیز ہے, ٹرانس کرینیل میگنیٹک اسٹیمولیشن, کہ میگنیٹک ویوز کے ذریعے دماغ, ٹرانس کرینیل میگنیٹک اسٹیمولیشن, یعنی کہ آپ کے سر کے اوپر سے, آپ نے اندر کچھ نہیں جانا, سر کے اوپر سے میگنیٹک ویوز کے ذریعے آپ نے دماغ کے جو حصے کم کام کر رہے ہیں, جو ڈپریشن کاز کر رہے ہیں, انزائٹی کاز کر رہے ہیں, ایڈکشن کی طرف لے کے جا رہے ہیں, فالج کے بعد کام نہیں کر رہے, اسپیچ پرابلمز ہیں, تو دماغ کے کچھ حصے کم کام کر رہے ہیں, کچھ زیادہ کام کر رہے ہیں. تو میگنیٹک ویوز کے ذریعے یہ بیلنس آتا ہے, اور یہ امریکہ, انگلینڈ, کینیڈا میں تو پچھلے 20 سال سے ہو رہا تھا. پاکستان میں یہ فیسلٹی اویلیبل نہیں تھی, اور یہ FDA اپرووڈ ٹریٹمنٹ ہے بہت ساری بیماریوں کے لیے, اور بڑے اچھے, اب تو ہم بھی خیر اس کو 8-9 مہینے سے کر رہے ہیں, ہمارے اپنے بڑے اچھے ریزلٹس ہیں. تو یہ وہ چیز ہے خاص طور پہ جو لوگ 10-20 سال سے فائلیں اٹھا کے پھر رہے ہیں, کوئی دوائی کام نہیں کر رہی, یا وہ بچے جو بول نہیں پا رہے, آٹزم کا شکار ہیں, یا وہ اسٹروک کے پیشنٹس, پارکنسن کے, OCD کے, وسوسوں کی جو بیماری ہے بڑی ریزسٹنٹ ہوتی ہے کئی لوگوں میں. تو الحمدللہ وی آر ہیلپنگ دوز پیپل وتھ TMS یہاں بھی, اور بہت سے لوگوں کو. پریمیم ڈائگنوسٹک سینٹر پہ TMS کا علاج ہو رہا ہے. جی پنڈی, جو راول پنڈی برانچ ہے پریمیم ڈائگنوسٹک سینٹر کی, مال روڈ پہ, وہاں پہ ہم نے یہ مشین انسٹال کی ہوئی ہے. لیکن ہم پیشنٹ کو پہلے اسیس کرتے ہیں, اس سے پوری بات چیت کرتے ہیں, اور پھر دیکھتے ہیں جو سوٹیبل پیشنٹ ہوتا ہے اس کو ہم یہ پرووائڈ کرتے ہیں. جی تو ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا سیشن پریمیم ہیلتھ کے ساتھ. تھینک یو ڈاکٹر اسامہ, آپ آئے, آپ نے ہمیں ٹائم دیا, اور آگے بھی آپ آتے رہیں گے اور ہمیں ٹائم دیتے رہیں گے. آج کی ایپیسوڈ یہاں پہ ختم ہوتی ہے, ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. دیکھتے رہیے پریمیم ہیلتھ.